अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़ियारत पाकिस्तान। खुशी का इस तरीके से मौका है कि लगता है अल्हम्दुलिल्लाह कि जंग वंग का जो एक शोर शराबा था, इंडिया ने जो हिस्टीरिया शुरू किया था, इंशाल्लाह वो तो नहीं होने जा रहा, लगता तो नहीं है। और दूसरी खुशी की बात है कि हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स स्टूडियो में मौजूद हैं, जिक तो खैर मेरे उस्ताद हैं। इंडिया पाकिस्तान पे जो हमने सीखा, जो समझा शुरू के दिनों में, ये एम्बेसडर शफकत काका खेल वॉज वेरी की देन। ये साउथ एशिया जो था डिपार्टमेंट फॉरेन ऑफिस में साउथ एशिया के डीजी थे। उसके बाद ये हिंदुस्तान भी गए, वहाँ भी ही सर्व्ड, और उसके बाद बहरहाल वो चले गए नायरोबी। यूएन ने इनको हमसे छीन लिया और ये वहाँ इन्वायरमेंट पे जाके इन्होंने काम किया, लेकिन वहाँ भी जो काम इन्होंने किया, तो आज ही इज द लीडिंग एक्सपर्ट परहैप्स ग्लोबली वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट्स ऑन इंडस वाटर ट्रीटी और इसका मकसद क्या और क्लाइमेट चेंज ब्रॉडली। तो शफकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आई एम वेरी ऑनर्ड दैट यू आर इन द शो टुडे। थैंक यू सो मच। तो अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा जो पिछले 24 घंटे में हालात बने हैं वो हम उस पर बात कर लें लोगों से। अच्छा, एक तो आपको ये बताऊं मैं कि हम जब रिसर्च करते हैं, कुछ पढ़ते वढ़ते हैं, देखते हैं, और फिर हम इंडियन चैनल्स को भी देखते हैं, तो हमारी एक दोस्त है मुनीज़ जहांगीर, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कुछ चैनल्स इंडियन के देखे तो वो बड़े मज़ाहिका खेज थे। तो हमें जब पता चला, हमने कहा ज़रा शेयर करें। जब उन्होंने शेयर किया तो मुझे लगा कि ये ज़्यादती होगी कि आप लोगों के साथ हम शेयर ना करें कि इंडियन चैनल्स पे हिस्टीरिया की इंतहा क्या है। अब सुनिए, ये टाइम्स नाउ एक चैनल है जो इंडिया का एक लीडिंग चैनल है। सुनिएगा उनकी, अब मैं आपको गुफ्तगू पर तो टाइम नहीं गुजारूंगी जो वो कह रही हैं, लेकिन जो उनकी एंकर की बातें ज़रा सुनिएगा। सुनिए तो आप देखेंगे, अब आप देखें तो हंसें, क्योंकि इतनी मुहम्मल बातें, इतनी अहमकाना बातें, इतनी बेबुनियाद बातें। तो ये आपको बताएं कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान ने कन्वे किया इट्स मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया की जो कहानी थी उसमें जो बिग होल्स इन दैट इंडियन स्टोरी, तो उसके नतीजे में अब तो इंडियंस ये जो हंस खेल रहे हैं अपने टीवी पे, अभी ये खत्म नहीं हुआ, जरा और भी देखिएगा। तो अब देखिए अब इसका क्या किया जाए। ये इनकी तो हिस्टीरिया देखें, वो क्या बातें दिस इज मेन स्ट्रीम टेलीविजन। वो कह रहे हैं बेबी टॉक और बेबी क्राई, और यानी कि बेबी क्राई तो इनका बेचारा इंडियंस का रहा है, क्योंकि अब जो इन्होंने बातें कही थी उसमें इतने बड़े बड़े सुराख निकले हैं। देयर स्टोरी इज फुल ऑफ होल्स। और उसके नतीजे में मैं आपको अभी दिखाते हैं, पिछले 24 घंटों में, 24-48 घंटों में 3 इम्पोर्टेंट जगहों से जो स्टेटमेंट्स आई हैं ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट। इट टेल्स अस द रियल स्टोरी, जो कि इस वक्त दुनिया इस चीज़ को कैसे देख रही है। सुनिएगा क्या कहते हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट फॉक्स टेलीविजन को। न्यूक्लियर पास शुड बी रिस्पॉन्सिबल। इंडिया इस तरीके से ना करे कि एस्केलेशन हो। पाकिस्तान वो करे टू द एक्सटेंट दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल, जिसका तो कोई एविडेंस नहीं है, और वो जी आप हेल्प करें कि हंट डाउन करें जो टेररिस्ट हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोई ये पाकिस्तान की तरफ उंगली नहीं उठा रहा जैसे कि हिंदुस्तान चाहता था। स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा देखिएगा, बेसिकली द सेम थिंग कि दोनों पार्टीज और रिस्पॉन्सिबल एक्शन और इसकी सोल्यूशन हो, ये कह रही हैं। अच्छा, अब आखिर में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, सुनिए वो क्या कहते हैं। देखिए, ये भी यही कह रहे हैं कि जी डी एस्केलेशन होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक हैं वो इसको रिजॉल्व करें। दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों बड़ी पावर्स हैं। तो जो हिंदुस्तान चाह रहा था कि पाकिस्तान पर एक अटैक करे, वर्बल अटैक हो जाए, दुनिया से एक्विजिशन हो, वो नहीं हुआ। तो मिलिटरीली प्रिपेयर्डनेस है पाकिस्तान की, और डिप्लोमेटिकली आपने सुन लिया क्या माहौल है। और एक जो मामला है कश्मीर का, कश्मीर के हवाले से बस मैं इतना ही कहूँगी आपको कि जो इनके अपने दुल्लत साहब हैं, जो फॉर्मर रॉ के हेड हैं,
انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بتایا کہ جی ہماری جو سورس آف انٹیلیجنس وغیرہ ہے وہ ڈرائی ہو گئی ہے, اٹس ڈرائیڈ آؤٹ بیکاز وہاں ایلینیشن ہے. اور شکلا صاحب ہیں, میجر شکلا, انہوں نے کہا جو اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ آرٹیکل 370 اگست 2019 کے بعد حل ہو گیا ہے تو وہ 100% غلط کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا تفصیل میں کہ جو آتے ہیں جن کو یہ ٹیررسٹ کہتے ہیں, جو یعنی کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں, انہوں نے کہا ان کو وہاں کے لوکل لوگ سپورٹ دے رہے ہیں. اور جو جموں کے حوالے سے دلت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جموں میں بھی یہ پھیلتا جا رہا ہے زیادہ جو ایلینیشن ہے. تو کشمیر کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ معاملہ اٹھا لیا ہے پہلگام کے بعد جو ہندوستان نے باتیں کہی ہیں اس کے نتیجے میں دس ایشو ہیز کم اپ. اور یہ بھی نہ بھولیں جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کلیکٹیو پنشمنٹ, گھر توڑنا, یہ کرنا, ظلم کرنا, اس خطے میں یہ کوئی ایک نئی ریت چلی ہے. اور مطلب یہ پہلے سے بھی ہو رہا ہے لیکن ابھی نوٹس میں آ رہی ہے کہ جی کلیکٹیو پنشمنٹ کر دو آپ کو کوئی چیز پسند نہ ہے. اٹ نیور ہیلپس, اٹس کرمنل اینڈ اٹ بیک فائرز. جو آخری معاملہ ہے جو اٹھا ہوا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا, اور وہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ وہ شارٹ ٹرم ہے تو ٹھیک ہے جی پانی کو نہیں یہ کچھ کر سکتے, لیکن میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں کیا کر سکتے ہیں. اتنی بڑی ٹریٹی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے استاد سے ہی سنا تھا, شفقت کاکا خیل صاحب کہتے ہیں کہ اٹ واز کالڈ دا گولڈ اسٹینڈرڈ فار واٹر ارینجمنٹس ان دا ورلڈ. اس سے یہ نکل رہے ہیں. تو ایک ایک ڈپلومیٹ تھی, انہوں نے ہم سے بات کرنی تھی 2-3 دن پہلے, تو انہوں نے کہا کہ انڈیا تو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے ٹرمپ کافی نہیں تھا, اب انڈیا بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اب آپ کے پاس چلتے ہیں شفقت صاحب, ایک تو اس سے پہلے ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ جائیں, تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ 1990 میں آپ نے سرو کیا تھا انڈیا میں جی, تو 1990 سے لے کے اب آپ دیکھ رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی انڈیا ڈفرنٹ ٹوڈے؟ انڈیا میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں, یعنی ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے کافی ہوئی ہے. حالانکہ انیکوالٹیز بھی ہیں, ان امپلائمنٹ کا بھی مسئلہ ہے, لیکن اوور آل دے ہیو بین ایبل ٹو اچیو significant economic development because there has been a total consensus among all the political parties on economic reform. تو اس کے جو on the political side the most significant development is the relative eclipse of Indian National Congress, which had waged a struggle for independence, and Jawaharlal Nehru was Prime Minister for almost 16 years, اس کے بعد اندرا گاندھی, later on Rajiv Gandhi. اب جو ہے انڈیا میں since 2014 the Hindutva forces are gaining ascendancy, اور recent elections میں تو تھوڑی سی کمزوری ان کی آئی, but overall India is embarked on a process of Hinduization, اور اس میں جو وکٹمز ہیں وہ ہندوستان کے مسلمان ہیں. یعنی انٹالرنس کی یہ حد ہے کہ الہ آباد کو پرایار راگ کا نام دیا, یعنی جو شہروں کے نام ہیں وہ بھی بدل لیے. اور there are also attempts کہ اورنگزیب کے جو قبر ہے اس کو یہ اکھاڑ دیں گے اور کہیں پہ پتہ نہیں کیا کریں گے. So the Indian Muslim community is extremely worried, اور وہ جو ہے ان کو فکر ہے اپنی تشخص کی بھی اور اپنے بنیادی حقوق کے, نماز پڑھنے کی آزادی وہ نہیں ہے. Also there is an attempt to rewrite Indian history in a manner in which the periods during which we had there were Muslim rulers will be depicted as the darkest chapters of Indian history. Acha, darkest chapters. Ji. So these are basically the broad developments. ایک جو ہندوستانی جس سے خوش ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایک گلوبل وہ ہے
competition between China and America. So America has enlisted India as an ally, a partner to counter what is the inexorable rise of China. And it is a hopeless case, but the Americans are now trying to contain China and hopeless case کیا ہے؟ آپ نے بھی فرمایا کہ it's a hopeless case کہ جو آپس میں یہ امریکہ کوشش کر رہے چائنا کو دبانے کی. جی it's a hopeless case because China technologically is doing very well, China economically is doing very well, China is respected by the developing world. So it is a battle that the Americans have no chance of winning. But there is some kind of consensus within the United States between the major political parties on the need to contain China and blunt its growing influence in the world. شفقت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب ہندوستان ایک مرتبہ نہیں 2 دفعہ مودی کو مطلب ابھی تھوڑا سپورٹ تھوڑی کم ہے لیکن پھر بھی مودی has got such a free hand in America, in India. تو یہ he is the butcher of Gujarat. یہ تو اس کی ریالٹی ہے نا. he is the butcher of Gujarat. یہ وہ شخص ہے جس کو امریکہ نے بلیک لسٹ کیا تھا. پھر امریکہ نے اپنی پوری مورل کمپس کو بدلا اور پاور کمپس کو لے کے کہا جی آپ آئیں. تو یہ what does it say about the Indian society جو ان کو الیکٹ کرتی ہے؟ انڈین سوسائٹی میں جو مقتدر لوگ ہیں خاص کر اکنامک کلاسز they are with Modi. They all happen to be other than Muslim, یعنی ہندوز اور وہ ہے باقی بھی کمیونٹیز کے کم لوگ ہیں. Overwhelmingly the richest people happen to be Hindu and they are supporting Hindutva and as if they have found their raison d'etre, they have found their basic kind of reason for recognition, for their identity and all. So it is a serious issue and countries the world over are concerned about it, but at the same time because India offers potential for trade, India offers potential for other economic cooperation and they can buy a lot of stuff from countries. So countries are sometimes condoning excesses by India, particularly in relation to India's neighbors. اگر نیپال کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو لوگ پرائیویٹلی تو اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن پبلکلی وہ ہندوستان کو کوئی نہیں کہتا. اور اس لیے کشمیر کا بھی جو مسئلہ ہے وہ پرائیویٹلی تو کشمیریوں کے حق حقوق کی تائید کرتے ہیں لیکن پبلکلی وہ نہیں کرتے. جی میرے خیال میں جیسے جب یہ تو 50s سے جو امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ انہوں نے کہا کہ پاکستان وغیرہ کو تو انڈین ہیجمنی ایکسیپٹ کرنی چاہیے جیسی ان کی ہیجمنی تھی ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں. یہ انہوں نے تو دیٹ واز دا ٹرمینالوجی پیپل یوز ان دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہ جی دس انڈیا شوڈ بی ایکسیپٹیڈ ایز ریئلی دا ریجنل بلی ان سو ٹو سے. بالکل. جہاں تک امریکنوں کا تعلق ہے they always wanted to befriend India and make them a partner in their global sort of affairs. The reluctance was from India because Jawaharlal Nehru saw himself as the leader of the non-aligned countries. لیکن 62 میں جب چین کے ساتھ اور جو ہندوستان کا حشر ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کی طرف ملتفت ہوئے اور وہ تو اب تو خیر دی qualitatively the relationship is very different. اور پاکستان سے امریکہ کو amongst other things ان کو اس بات پہ کوفت ہوتی تھی کہ یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے انڈین ہیجمنی. بالکل. امریکہ کا یہ ایک رہا ہے کہ بھئی پاکستان has been one thorn in the side of the Indians, so to their from their perspective.
جی وہ یہی کہتے ہیں، اور وہ کشمیر کے ریزولوشنز کے بارے میں بھی کہ وہ تو پرانی بات ہو گئی ہے، جیسے فلسطین کے ریزولوشنز پرانے ہو گئے، کشمیر کے ریزولوشنز بھی پرانے ہو گئے، لیکن in both places Palestinians and the Kashmiris have proved that they have not given up their struggle for self-determination. بے شک، اور UN کے چارٹر میں بھی ہے if you are living under occupation armed struggle جو ہے وہ legitimate ہے. جی یہ تو UN ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، پھر ہم امبیسڈر کاکا خیل کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جو اہم معاملہ ہے جس پر آج ڈسکشن کریں گے، جس کے لیے ہم نے دعوت دی خاص طور پہ امبیسڈر شفقت کاکا خیل صاحب کو، جو کہ آتے نہیں چینلز پہ نارملی، تو البتہ لکھتے بہت ہیں، آپ ان کے پڑھیں آرٹیکلز وغیرہ ڈیٹیل میں آن دی انڈس واٹر ٹریٹی اینڈ دا پالیٹکس اراؤنڈ اٹ. تو یہ خط آیا تھا 24 اپریل کو شفقت کاکا خیل صاحب، جی جی، فرام دا انڈین کیا سیکرٹری آف وہ جل شکتی اس کو کہتے ہیں، جل شکتی، جی واٹر ریسورس. اچھا، واٹر ریسورسز کی سیکرٹری تھی. انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو لکھا اور کہا کہ جی ہم ابینس میں ہولڈ کرتے ہیں ٹریٹی کیونکہ آپ کا کراس بارڈر ٹیررزم ہے، اس کے نتیجے میں ہم ٹریٹی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور ہمارے حقوق جو ٹریٹی کے تحت ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہے. جی بالکل. پھر وہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا کہ جو ایک ممتاز خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ پالیٹکس اور پانی اس کو الگ کریں، اور پانی کے بارے میں وہ جو 6 دریائیں مشترک ہیں اور جن کو وہ شیئر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں فیصلے ہوئے، اور لیکن اس کا سیاست سے پولیٹیکل جو ڈفرنسز ہیں ان سے کوئی وہ تعلق نہیں ہے. ایک فائر وال جو ہے وہ کریٹ کیا گیا، اس لیے جب 65 وار میں آپ جنگ کر رہے تھے پوری، تو لیکن جو کمشنرز تھے وہ باقاعدہ سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی تاکہ جو باہمی مسائل انڈس ریور بیسن کے متعلق ہیں وہ جو ہے طے کیے جائیں. اب جو ہندوستان نے یہ جو آخری خط لکھا ہے 24 اپریل کا، تو اس میں وہ فائر وال جو ہے اس کو ہٹا دیا ہے، جو بالکل ناجائز بات ہے، کیونکہ ٹیررزم بہت بری چیز ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، لیکن اس کا ہندوستان پاکستان کے درمیان پانی کے سلسلے میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر یہ ٹیررزم کی بات اٹھاتے ہیں تو پھر ہم کلبھوشن یادو اٹھا لیں، پھر ہم اٹھا لیں جو یہ ڈیتھ سکواڈز بھیج رہے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد کہ یہ تو اپنے تئی خود ہی ہوا سے نکال کے ٹیررزم کی بات کریں. there is nothing even established, but آپ کہہ رہے ہیں کہ established ہوتا بھی خدا نہ خواستہ تو it can't affect the treaty. Absolutely, absolutely. تو جہاں تک ٹریٹی کا تعلق ہے، یہ جو 6 دریائیں ہیں، 3 ایسٹرن ریورز راوی ستلج بیاس اور 3 ویسٹرن ریور انڈس اٹ سیلف جہلم اور چناب، تو اور اس کے علاوہ باقی بھی 5-6 دریا ہیں لیکن وہ چھوٹے موٹے ہیں. یہ جو ہیں میجر ریور سسٹمز ہیں. تو جب پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن سے پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی سمجھوتا ہو تاکہ پانی جو ہے وہ بدستور بہتا رہے دونوں ملکوں کا، لیکن وہ اتفاق نہیں ہو سکا. اور 1 اپریل 1948 کو ہندوستانی ایسٹ پنجاب نے یونیلیٹرلی جو ہے وہ پانی بند کر دیا. اچھا یہ ہوا تھا؟ جی بالکل. لاہور میں لوگوں کو فکر تھی کیونکہ پانی کم آ رہا تھا، اور سب سے زیادہ اثر بہاولپور اسٹیٹ پہ ہوا کیونکہ ان کی ایگریکلچر ایریگیشن جو ہے وہ کرٹیکلی ڈیپینڈنٹ تھی. تو بعد میں انہوں نے جب ہم نے شکایت کی تو شکایت کی انڈیا جواہر لال نہرو نے، لیکن جواہر لال نہرو نے بھی کہا
کہ جہاں تک ان دریاؤں کا تعلق ہے آپ کو پنجاب کی جو مالکانہ حقوق ہیں اس کو ماننا پڑے گا. This has never been said by anyone in respect of rivers جو دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. بہرحال اس کے بعد پانی شروع مئی میں 1948 میں شملہ اگریمنٹ ہوا جس میں اگری کیا کہ جی ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے اور آپ ہمیں پانی. یہ 48 کی بات کر رہے ہیں جی 48 مئی میں واٹر سپلائی واز ریزیومڈ. تو there was a Simla agreement, it was called Simla agreement. بالکل, اور وہ ہندوستانیوں نے رجسٹر بھی کیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ. اچھا, تو we paid them for the water. جی بہرحال وہ اس کے بعد مختلف وجہ سے the World Bank got involved in the negotiations. اور یوجین بلیک جو تھا, پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ دونوں ملک جوائنٹلی ریور جو ہے پانی کے وسائل کو ڈیولپ کریں اور اس کو یوٹیلائز کریں, لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوا کیونکہ ہندوستانی اور پاکستانی افسروں کے درمیان بالکل کشمیر کی وجہ سے اور باقی جو پارٹیشن کی تلخیاں تھیں اس کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. 60 کی بات کریں, 50s جی 50s کے جو نیگوسیشنز ہیں وہ 1951 میں شروع ہوئی اور 1960 میں سپٹمبر 19 جواہر لال نہرو صاحب تشریف لائے, ایوب خان, اور ورلڈ بینک نے ایک باقاعدہ وائس پریزیڈنٹ اس کام پہ مامور کیا کہ وہ ان نیگوسیشنز کو کامیاب بنائیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. 9 سال لگے جی, اور ورلڈ بینک نے اس میں بہت زیادہ کام کیا, یعنی سول انجینئرز, کیونکہ پاکستان کے پاس تو وسائل نہیں تھے. تو جو فیصلے ہوئے وہ ایک سیکنڈ پارٹیشن ہوا, یعنی جوائنٹ مینجمنٹ ممکن نہیں تھا, جوائنٹ مینجمنٹ آف واٹر ریسورسز. تو جو ٹیریٹوریل پارٹیشن تو پہلے ہوا تھا, اب یہ جو پانی کا پارٹیشن وہ ہوا. جو 3 ایسٹرن ریورز تھے, راوی, ستلج, بیاس, وہ ہندوستان کو دیے گئے, اور جو 3 مغربی چناب اور جہلم اور انڈس اٹ سیلف which is the major river, those were given to پاکستان. اب ایسٹرن ریور پہ تو انڈیا کو مکمل حقوق حاصل ہوئے اور اس میں پاکستان کا کوئی دخل نہیں ہے. ویسٹرن ریورز پہ ہندوستانیوں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں بجلی بنانے کی اجازت دی جائے, ہائیڈرو پاور اسٹیشنز. تو وہ کافی اس پہ بحث ہوئی اور پھر اگری ہوا کہ انڈیا ول الاؤ لمیٹڈ یوزز, اسمال اماؤنٹس آف, یعنی پانی جو زراعت کے لیے کشمیر میں, اور پانی پینے کا, اور ہائیڈرو پاور جنریشن, لیکن وہ رن آف دا ریور پروجیکٹس. رن آف دا ریور پروجیکٹس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں پانی سٹور نہیں ہوتا. اچھا, اتنا پانی آپ جتنا پانی آپ جو ٹربائنز ہیں اس کو چلانے میں وہ کریں. تو لیکن ورلڈ بینک کے انجینئرز نے ایک پوری تفصیل جو ہے لکھی کہ یعنی اس کے جو انجینئرنگ وہ ہے ڈیزائنز ہیں وہ بڑی تفصیل سے وہ اس میں ایک انیکسچر میں وہ کیا. تو ہندوستان کو بجلی پیدا کرنے کی اجازت ہے, لیکن پاکستان کو اجازت ہے کہ وہ اس کے ڈیزائنز کو پہلے دیکھے, اور اگر اس کو کوئی اعتراض ہو تو وہ اس کا جو ہے اس کا پھر فیصلہ ہوگا. ناظرین بریک لیتے ہیں, اس پوائنٹ پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ایمبیسڈر شفقت کاکا خیل صاحب سے. شفقت صاحب یہ بتائیں کہ کیا پاکستان پہ اس وقت کوئی, اب تو گزری ہوئی بات ہے لیکن آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, پاکستان پر کوئی پریشر تھا اس وقت کہ پاکستان نے اگری کیا کہ
3 ریورز تو انڈیا پہ پورا کنٹرول ہو ان کو، اور 3 جو ہمارے تھے اس پہ انڈیا کو پارشل ایک ایکسیس ہو؟ اس میں کئی باتیں تھی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو 3 ایسٹرن ریورز تھے ان کا پانی تقریباً پورے بیسن کے ریسورسز کے 20% ہے. اچھا، جو اور 80% پاکستان کو ملے. اچھا اچھا. تو اور باقی جو پاور جنریشن کی اجازت ملی تو اس میں ایک بہت چھوٹی سی کوانٹٹی 3.6 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے اس سے وہ نہیں بڑھ سکتی. جو انڈس واٹر ٹریٹی کے یہ جو شق ہے اس میں ابہام صرف یہ ہے کہ اس میں عدد جو ہے the number of projects اس کا تعین نہیں ہے. نہیں، اور وہ تو بنا چکے ہیں. جی، تو اب تک 27 پروجیکٹس ہندوستان نے بنائے جس کی پوری کیپیسٹی 3,500 جو ہے میگا واٹس ہے، لیکن وہ اور بھی چاہتے ہیں. اب جو باقی جو انڈس واٹر ٹریٹی کا کے فیچرز ہیں اس میں 2 اور باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پانی کو آپ باقی امور سے علیحدہ کریں، تو ایک کمیشن، پرماننٹ انڈس کمیشن بنایا گیا کہ دونوں ملک اپنے سینئر انجینئرز واٹر ایکسپرٹس کو مقرر کریں، ان کو سٹاف دیں جتنا بھی چاہیے، اور یہ جو ہے the Indus Commission جو ہے یہ انچارج ہوگا to oversee and implement the agreement in all respects. اور ان پہ یہ پابندی لگی کہ آپ سال میں 1 دفعہ اور اگر ضرورت ہو تو اس سے زیادہ بھی آپ ملاقاتیں کریں اور آپس میں تعاون. اچھا، بجلی کے علاوہ جو ہے ہندوستان کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی کہ چونکہ آپ اپر ریپیرین ہیں اس لیے اگر سیلاب کی کیفیت ہو یا اور جو پانی کے بہاؤ کے بارے میں جو ڈیٹا ہے وہ آپ پاکستان کو باقاعدہ مہیا کرتے رہیں. اور ایک اور شق ہے جو آرٹیکل 7 ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں ملک یعنی اس ٹریٹی کی پروویژنز کے علاوہ آپس میں تعاون کے جو ہے وہ ذرائع اور طریقے وہ ایکسپلور ان کو کرنا چاہیے تاکہ وہ واٹر ریسورس مینجمنٹ کے جو براڈر ایشوز ہیں اس پہ بھی تعاون کریں. اب اگر آپ تاریخ دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی کے تو انڈس کمیشن کو صرف ایک موضوع اس پہ وہ بات کرتے رہے ہیں اور وہ ہے انڈین پروجیکٹس. اچھا، ایک اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کی پروویژن ہے جس کا دنیا بھر میں اس کی تعریف ہے اور خاص کر جنوبی ایشیا میں جو باقی ممالک ہندوستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ریورز، مثلا بنگلہ دیش. بنگلہ دیش اور ہندوستان 54 وہ جو ہیں ریورز وہ they flow from India into بنگلہ دیش. جی 54. اور گنگا پہ جو مسئلہ تھا جو پاکستان نے اٹھایا تھا فرخا بیراج، وہ اب تک جو ہے وہ پوری طرح حل نہیں ہوا، سیٹسفیکچرلی ریزالو نہیں ہوا. 96 میں اگریمنٹ وہ ہوا، لیکن بنگلہ دیشی جو ہیں، حالانکہ شیخ مجیب کی پہلی وزٹ، دوسری وزٹ، تیسری، چوتھی، سارے جو 4 دفعہ وہ گئے وہ پانی کے مسئلے پہ بات کی لیکن ہندوستان نے نہیں مانا. شفقت صاحب، یہ تو بڑی اہم بات آپ بتا رہے ہیں، اور پھر ہم میرا خیال ہے کہ اب انشاءاللہ کل اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ لوگوں کے لیے یہ تو بڑی دلچسپ بات ہوگی. تو اسی پر ہم آج کا تو پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، اور کل ہم پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ فرخا ڈیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے اسپیسیفک؟ فرخا ڈیم از بٹوین بنگلہ دیش اینڈ انڈیا. جی میں سمجھی. I am bothered about the problems between Pakistan and اس پہ ہم کل بھی تفصیل بات کریں گے. ناظرین، اسی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ ہمیں لگا کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ پاکستان میں سب لوگوں کو کچھ تاریخ بھی معلوم ہو اس ٹریٹی کی، اور انشاءاللہ ہم کل کے پروگرام میں بڑا تفصیل سے بات کریں گے کہ اس ٹریٹی کی اہمیت کیا ہے، اور اب یہ جو اگر کیا خطرہ ہے جو انہوں نے انڈیا نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ان ابینس ہم ٹریٹی کو لے جا رہے ہیں. تو ہماری طرف سے آج اتنا ہے. خدا حافظ.
پاکستان زندہ باد.